बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म इरफान हाशमी टॉक्स को आप जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस, रिसर्च रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। कुछ दिन पहले हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक डिटेल हिस्ट्री एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में इसमें अपलोड की है, उसे जाकर ज़रूर चेक करें। दुनिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करती है, करती रही है, इसकी तारीख क्या है और क्या मकासद हासिल किए जाते रहे, इसको आप जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस प्लेटफॉर्म का जो इनिशियल टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, 500 जी हमारे हो गए हैं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ बाय द एंड ऑफ टुडे ये टारगेट आप ज़रूर जो है वो अचीव करवाएंगे और फिर 4000 जो हमारा वॉच टाइम है उसे भी आप पूरा करवाएंगे। व्यूअर्स, आज 4 खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की फतह, 50 ममालिक के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। मोदी के इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है, भारत के अंदर तहरीक चल रही है, अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के बाद सीज फायर के हवाले से की, और अब एक और ट्वीट आ गई है जिसमें वो तजारत को बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर कप्तान की रिहाई, अवाम सड़कों पर है। मैंने आज प्रोग्राम का आगाज़ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप से करना था और पाकिस्तान के लिए और इस जंग के हवाले से क्या पैगाम हमें मिल रहा है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले हमें हमारे एक लिस्टर हैं जी, उन्होंने एक पैगाम भेजा, और वो पैगाम क्या था, अगर आप YouTube पे जाएं तो आपको ये पैगाम मिल जाएगा। और वो ये कहते हैं कि हाशमी साहब, ये जंग तो होती रहेगी, आप छोड़ें पाकिस्तान की आवाम के हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान की रिहाई पर बात करें। तो सर, फिर अब इमरान खान की रिहाई से ही हम शुरू करेंगे। मोहम्मद आज़म खान जी इनका नाम है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि कहाँ है क़यादत, कहाँ थे वो लोग जिन्हें फ्रॉम द फ्रंट लीड करना था, पाकिस्तान की आवाम को एतमाद में लेना था, लेकिन वो नज़र नहीं आए। अब जब एक पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दिफा किया, पाकिस्तान ने दुश्मन को बताया कि आपने पाकिस्तान पर अगर हमला किया, जारहियत की, तो हमने आपको इसका मुंह तोड़ जवाब भी देना है, और फिर हमने इसका जवाब भी दिया। पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर जो फ़ौजी सलाहियत है और जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, अब दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है। और कोई इसे तस्लीम करे या ना करे, ये किसी एक गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट नहीं जाता। ओवर द ईयर्स अगर आप देखें, इसमें पाकिस्तान का एक एवोल्यूशनरी जो पीरियड है वो हमें, एक तो एटम पावर हम बने दुनिया में, वो है, और फिर दूसरी जो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि फ़िज़ा के अंदर पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है राफेल तैयारों के ख़िलाफ़, ये मुआहदे कौन कर रहा था? इमरान खान के दौर में हुए, जब इंडिया ने ऐलान किया कि हम राफेल तैयारे ख़रीदेंगे, तो फौरी तौर पर पाकिस्तान की जो उस वक्त एयरफोर्स और जो क़यादत थी उन्हें ख्याल आया कि अगर इस खित्ते में भारत अपनी फ़ज़ाई जो ताकत है उसमें इजाफा कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान को भी इसका जवाब देना चाहिए। तो फिर पाकिस्तान ने JF थंडर तैयारे, आज भी आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें खान साहब तैयारे में बैठे हुए हैं और उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है, और फिर मुलाकातें जो हुई, तो ये क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत को ज़रूर जाता है। हमने इमरान खान के उस इक़दाम को नहीं भूलना। जैसा हम एटमी ताकत की बात करते हैं ना, कि डॉक्टर कदीर खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इसका आगाज़ हुआ, फिर ओवर द ईयर्स डिक्टेटर्स के दौर में भी इसके अंदर आपको कोई ना कोई काविश उनकी ज़रूर मिलेगी, और फिर एट दी एंड नवाज शरीफ के दौर में धमाके हुए, लेकिन धमाके नहीं होने चाहिए थे, रोक लो, इस किस्म की बातें आज भी आपको जो उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप थी या फिर उनके आसपास जितने भी जर्नल थे, वो आपको ये कहानियाँ सुनाएंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या उस वक्त डिमांड कर रहे थे। हैविंग सेड दैट, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पूरे मुल्क में इमरान खान की रिहाई के हवाले से रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और आपने 9 मई पे तो देख लिया कि पूरे मुल्क के अंदर रैलियाँ नहीं निकली। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी पिछले 2 बरसों से जो सलूक पूरी जमात के साथ रवा रखा गया, जिस बुनियाद के ऊपर आज हुकूमत में बैठे हुए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज़ करते हैं, उसी तरह जैसा भारत ने पाकिस्तान को बुली करने की कोशिश की, ये सियासी बोने भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो वो एहतजाज जो वो नहीं हो सका 9 मई के हवाले से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सड़कों पर आई और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया, और ये
پورے ملک کے اندر ریلیاں جو نکالی گئی ہیں. کہاں کہاں ریلیاں نکالی گئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محمد میں جی احتجاج ہوا ہے MNA ساجد خان کی قیادت میں. تحریک انصاف کی ریلی روکنے کے لیے کوٹلی ستیاں چوک میں پولیس کی بھاری نفری آپ نے پہنچا دی, تعینات کر دی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی ہمارے دشمن ہے, جیسے ہم نے مودی کو روکا ان کو بھی روکا جائے. NA 69 منڈی بہاؤدین میں کوثر محمد خان بھٹی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ 0 پوائنٹ نگر پارکر تھر پارکر میں تحریک انصاف کی ریلی ہے پاکستان انڈیا بارڈر کے اوپر. حلیب عادل شیخ صوبائی صدر جی پہنچے ہیں, اور پھر کوئٹہ میں بھی کچھ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. دیر بالا میں ریلی ہے, بلوچستان میں ریلی نکالی گئی عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی پاکستان کے حق میں, اور پھر شمالی وزیرستان میں بھی لوگ سڑکوں میں نکلے. اور یاد رکھیے گا کہ وزیرستان میں اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اس موقع پر جب پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور عمران خان کی رہائی کی بات ہو رہی ہے, وہیں پر نورین خان کا ایک پیغام آیا, اور وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ملٹری کورٹ سے سزاؤں والے رحم کی اپیل کیوں کریں. رحم کی اپیل وہ کرتے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہو. جو لوگ ملٹری کورٹ سے سزائیں پوری کر کے واپس آ رہے ہیں وہ مجاہد ہیں. اب یہ بھی اس کے اندر ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ان کی سزائیں پوری ہوگی. عباد فاروق, آج علیمہ خان بھی ان کے گھر گئی, تو ان لوگوں کی سزائیں ان کو دی گئی. انہوں نے کبھی بھی اپنے جرم کا جو ان کے اوپر الزام تھا انہوں نے اس سے کبھی بھی اس کو مانا نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ تمام سیاسی بیربل دوبارہ سے باہر آئے ہیں, اور وہ پیغامات آپ کو دے رہے ہیں قومی یکجہتی کی, اور آپ کو سیاسی منظرنامے کے اوپر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے. لیکن یہ پچھلے ایک ہفتے سے کہاں تھے؟ غائب تھے, آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. جو لیڈرشپ آپ کو چاہیے تھی لیکن وہ لیڈرشپ غائب ہے. اور شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت, اگر آپ ان کے بیانات ماضی کے اٹھا کر دیکھیں تو یہ کہتے رہے کہ ہمیں زبردستی حکومت دلوائی گئی. نواز شریف کی خاموشی, شہباز شریف کا آ کر ٹیک اوور کرنا, اور پھر اگر آپ ان کے کیمپ میں بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, ہم نے اس آپشن کو اویل کرنا تھا یا پھر ہمیں ان کے قہر کا سامنا کرنا پڑتا. تو یہ سب آپ کو یہ دلیلیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. خاموشی اس لیے تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوتے تو ان کو ایک موقع ملتا اور یہ تنقید کرتے کہ بھائی جان ہمیں تو بٹھایا گیا تھا زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر, اور ہم یہ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے. تو آج آپ کو پتہ لگے گا کہ ماضی میں کیوں بیانات دیتے رہے. ابھی بھی کھل کر کوئی سامنے نہیں آ رہا. نواز شریف, شہباز شریف, اور دوسری طرف مریم نواز, اور پھر آصف علی زرداری اور فرزند زرداری کہاں ہیں؟ غائب ہیں. کہیں آپ کو کوئی یہ جو نون لیگ کے لوگ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ عمران خان کے حوالے سے تو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کو ہر وقت لائن آف کنٹرول بنا کر رکھتے ہیں, گرم کر کے رکھتے ہیں, لیکن جب وطن عزیز کے دفاع کی بات آئی یہ سب آپ کو غائب نظر آئے, کیونکہ ان کو لگتا یہ تھا کہ شاید ان کو ایک موقع مل جائے گا اور یہ شاید دوبارہ سے جمہوری بن جائیں گے. بھائی اب تم کبھی جمہوری نہیں بنو گے, تم نے فائدے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عوام بھول جائے گی تو عوام نہیں بھولے گی. اس جنگ کے ماحول کے اندر عوام کو یقیناً تمہارے جو ماسک تھے چہروں کے اوپر یہ اب دوبارہ گرے ہیں, اور تمہاری حیثیت جو پتہ لگ گئی کہ تم ملک دشمنی میں کہاں اس وقت سٹینڈ کرتے ہو. بس اس میں نا ایک چیز اور بھی ہے, میں اب آہستہ آہستہ آپ کے سامنے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے وہ کچھ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمیں اس سوال کا جواب بھی تلاش کرنا ہے, اور میں نے امریکہ میں کچھ لوگوں سے بات کی اور یہ بڑے اہم عہدوں پر فائز ہیں امریکہ کے اندر, اور ان کی پینیٹریشن ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, مختلف لابنگز کے اندر ان کا خاص انفلوئنس ہے. وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب اب ہمیں, چونکہ امریکہ نے ثالث کا کردار ادا کیا, تو اب ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کر احتیاط سے کام لینا ہوگا. میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ امریکہ جس کے دوست کو, بھارت کو خطے میں پاکستان مارتا ہے, پاکستان اس کی پٹائی لگا رہا تھا, اسے اس کے گھر میں گھس کے اس نے مارا, تگڑا جواب دیا, تو یہ صرف بھارت کے لیے جگ ہنسائی نہیں تھی, بھارت کی ہار نہیں تھی, بلکہ ان قوتوں کی بھی ہار ہے جو بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس سپورٹ کا تعلق اس فائنینشیل انویسٹمنٹ کے ساتھ ہے جو بھارت اسلحے کی شکل میں کرتا ہے, یا پھر امریکہ یا ویسٹ اس وقت بھارت کو ایک بہت بڑی منڈی کے طور پر دیکھ رہا ہے. اگر آپ وہاں کے سٹاک ایکسچینج کو اور باقی جو انویسٹمنٹس ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح بھارت کی سرکار کو, بھارت کو اس محاذ کے اوپر بھی منہ کی کھانی پڑی. تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے مفادات ہیں یہ پیسے سے جڑے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں, اور پھر یہ ٹیکنالوجی کی مار ہے جو پاکستان نے بھارت کو دی. اور یہ جنگ صرف بھارت کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ویسٹرن
اور چائنیز ٹیکنالوجی کا ایک مقابلہ تھا. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ویورز یاد رکھنی ہے. اور پھر اس پورے آرگومنٹ کے اندر یہ بھی نقطہ بہت اہم ہے کہ کیا وہ امریکہ اس پوری بات کو بھول جائے گا؟ کبھی نہیں بھولے گا. وہ امریکہ جو کچھ گھنٹے پہلے اس ثالثی ٹویٹ سے پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ بھئی تاڑی لڑائی ہے تسی جانو، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ بھارت پاکستان کو مارے گا، پاکستان میں گھس کر کارروائی کرے گا، پھر امریکہ پاکستان کو مزید کمزور کرے گا. آئی ایم ایف سے تو پہلے ہی ہم قرضہ لے رہے ہیں. یہاں پر پائلٹ کو لینے کی جو بات ہو رہی ہے وہاں پر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پریشر ڈالا گیا پاکستان پر کہ ٹھیک ہے ہم نے بہت سارے فیصلے آپ کے حوالے سے کرنے ہیں. تو ان تمام تناظر میں امریکہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتا تھا. جب اسے پتا چلا انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایسا نہیں ہو رہا، پاکستان کے آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ بلا لی گئی ہے، اور پھر اس جنگ کے اندر چائنا کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کون کون اس جنگ کے اندر شامل ہو جائے گا، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق پھر امریکہ کو پل آؤٹ کرنا پڑا. اور یہ صرف اگر جنگ خدا نہ خواستہ بڑی جنگ میں کنورٹ ہو جاتی تو پھر یہ اگلا ہدف جو تھا وہ امریکہ ہونا تھا یا پھر وہ طاقتیں. اگر یہ جنگ بڑھ جاتی، ایک ملک نے اس جنگ میں شامل ہونا تھا اور پھر پوری دنیا نے ایک ورلڈ وار 3 کی طرف ہم بڑھ رہے تھے. تو اب کیا وہ امریکہ اس حکومت سے، اس رجیم کو چینج کرنے والوں سے، یا پھر پاکستان میں جو اس وقت مضبوط دفاع ہے جس وجہ سے ہے، کیا اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے؟ بالکل پڑیں گے. اور امریکہ کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا گراف نیچے جائے گا، ان کے پیار کرنے والوں کا بھی گراف نیچے جائے گا. اور پھر دوسری طرف ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تو بھارت میں بھی آوازیں اٹھی، امریکہ کے اندر بھی آوازیں اٹھی. تو کیا امریکہ ان آوازوں کو مضبوط بنائے گا، کیپٹلائز کرے گا، اور کیا ایسا ممکن ہے؟ ویورز یہ آنے والے دنوں میں چیزیں مزید کلیئر ہوں گی. لیکن میں آپ کو جو ٹویٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور پھر اس کے اوپر جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر کیا پیغام دیا ہے پاکستان کی عوام کو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. یہ ٹویٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جعلی ٹویٹ ہے، اور اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ ٹویٹ نہیں ملے گی. وہاں پر آپ کو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے تو بات آپ کو مل رہی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس ٹویٹ کا جس میں انہوں نے کشمیر کی بات کی، ثالثی کی بات کی اور تجارت کو فروغ دینے کی بات کی، یہ آپ کو ان کے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر ملے گی. اب یہ ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ ہے کیا جی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جی اس پلیٹ فارم کو جو اصل اس کا جو TMTG ہے، ٹرمپ میڈیا ٹیکنالوجی گروپ، TMTG is an American media and technology company headquartered in Florida. It runs the Truth social media platform and it's majority owned by the current US president. 59 کے قریب جی ان کے شیئرز ہیں. تو اس کے اوپر یہ آپ کو پیغام ڈونلڈ ٹرمپ کا ملے گا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس پیغام میں کہا کہ I'm very proud of the strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan for having the strength, wisdom and fortitude to fully know and understand that it was a time to stop the current aggression that could have led to the death and destruction of so many and so much. اچھا اس میں نا وہ ہر ٹویٹ کے اندر چاہے وہ JD وینس ہو یا امریکہ سے کوئی اور شخصیت ہو، وہ آپ کو پاکستان کو نمبر 2 اور بھارت کو نمبر 1 پہ رکھتے ہیں. آپ ساری ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، انڈیا پہلے پاکستان بعد میں. تو یہ بھی ایک اگر آپ کا کوئی دوست ہوگا نا نیچرلی آپ پہلے اس کا نام لیں گے. اور ایک بگسٹ الائی آپ کے کاروباری تعلقات، آپ کے پرسنل تعلقات، آپ کی ایک بہت بڑی مارکیٹ جو چائنا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی اس وقت نظریں، ویسٹ کی نظریں اس مارکیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. کنزیومر اگر ایک گاڑی، کل بھی ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، اور میں انشاءاللہ وہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے بعد رات کو ہم اسے اپلوڈ بھی کریں گے. ایک کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی ہے جی. پاکستان کے ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر ہیں، لندن آئے ہوئے تھے، میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا کہ یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں اگر یہ اپنی مارکیٹ کیپچر کرنے میں بھارت میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کیا چاہیے؟ دنیا میں جو بڑی مارکیٹس کی تلاش ہر بڑی کمپنی کو ہوتی ہے. تو یہ مفادات کی جنگ ہے، فائنینشیل آپ کے فائدے نقصانات جڑے ہوئے ہیں. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ اس میں بار بار انڈیا کا نام پہلے لیتا ہے، پاکستان کا نام بعد میں لیتا ہے. انہوں نے ڈسٹرکشن کو ختم کرنے کی بات کی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، جیسے تمام بڑے نیتا جو ہیں وہ کرتے ہیں، لیڈرشپ اسی طرح کرتی ہے. ملینز آف گڈ اینڈ انوسنٹ پیپل could have died. Your legacy is greatly enhanced by your brave actions. I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade سبسٹینشلی. وہ کہتا ہے میں تاڑی تجارت جڑی بتا دوں گا. پاکستان کے لیے تو سر یہ بہت اچھا کام ہے.
بھارت کے لیے یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہوگا نا کہ سر ساڑھے نا نقصان ہو گیا, ہم جنگ میں چلے گئے, ہمیں کچھ ملا بھی نہیں, نہ کوئی وار ٹرافی, ہم نے اتنا خرچہ کر دیا, تو ہم کیا کریں. تو اس کا انہوں نے کہا یہ کوئی بات نہیں, ہم آپ کی ٹریڈ بڑھا دیں گے, جو ٹیرف ہے وہ کم کر دیں گے. یہی ہوگا نا, یہی اعلان ہو سکتا ہے. اور پاکستان کو سر اس کا فائدہ ہے. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے, اگر ٹریڈ بڑھتی ہے سر, ہم تو پہلے ہی قرضہ لے کر, تو اس پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا. With both of these great nations, additionally, I've worked with you both to see if after 1,000 years, انہوں نے ironically جو inverted commas میں لکھا کیونکہ اس سے پہلے وہ غلطی کر چکے تھے اور انہوں نے کشمیر کے معاملے کو ہزاروں سال پرانا یہ معاملہ جو ہے وہ کہا تھا, تو انہوں نے لکھا کہ 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. God bless the leadership of India and Pakistan, the job well done. تو یہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کی قیادت کو یہ نام جو 1,000 years کشمیر کے معاملے کے اوپر بات کی. اس سے پہلے یہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی. اب کشمیر کا معاملہ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا. یہ ویسا معاملہ نہ ہو, یہ ویسی آفرز نہ ہو کہ جناب ہم غزہ کی پٹی میں گھر بنا کر دیتے ہیں تو جو فلسطینی ہے وہ یہاں سے نکلیں کہیں اور چلے جائیں. اور پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے مختلف ممالک کے اوپر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر تم نے فلسطینیوں کو جگہ نہ دی تو ہم تمہاری جو اکنامک لائف لائن ہے اس کو بند کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہی کر رہا تھا نا. تو اس نے دوبارہ سے اگر اس قسم کی کوئی آفر کروائی جاتی ہے تو پاکستان اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. اب ہمیں ٹیبل کے اوپر یہ جنگ جیتنی ہے. ہم نے دوسری جگہ تو جیت لی, تو یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم ٹیبل پر بھی یہ جنگ جیتیں گے. دا ریزن از کہ وہاں پر آپ کو لیڈرشپ نہیں نظر آتی. وہاں پہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں, لیڈرشپ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی دور دور تک. آج ویسے ڈی جی آئی ایس پی آر جی شام کو 7 بجے ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں, اور اس میں پاکستان کے جو آپ کے فضائیہ کے اور بحریہ کے جو ترجمان ہیں, جو آپ کے لوگ ہیں, وہ بھی بیٹھے ہوں گے اور وہ بریف کریں گے کہ بھارت کہاں کہاں سے پاکستان کے اوپر حملہ کر رہا تھا اور پھر پاکستان نے اس کا کس طرح سے جواب دیا. میں ویورز آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ اس وقت بھارت کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے, اور آگ یہ لگی ہوئی ہے اور ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے, اور مودی کو اس وقت گالیاں پڑ رہی ہیں. اور گالیاں کیا پڑ رہی ہیں کہ بھائی امریکہ کا صدر ہوتا کون ہے, ہمارے معاملات کے اندر در اندازی کرنے والا, عمل دخل اس کا کیوں ہے, وہ ہمارے بہاف پر فیصلے کیوں کر رہا ہے. تو ویورز اگر کوئی قوم ہونا وہ اسی طرح بات کرتی ہے. وہ لوگ جو اینٹی مودی ہیں, مودی کے خلاف ہیں, مودی کی مقبولیت میں ہم نے لاسٹ الیکشن میں اس کے نمبرز کو دیکھ لیا کس طرح کمی ہوئی, اور اب یہ نمبرز کم ہوں گے, وہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں. اور انہوں نے اب یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ مودی استعفیٰ دو, اور مودی جلدی استعفیٰ دو. اب یہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑے گی, اور مودی کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اس کا خیال تھا کہ وہ جنگ شروع کرے گا بہار کے الیکشن, باقی ریاستوں کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ شاید اسے کوئی کامیابی مل جائے. لیکن اب مودی کا یہ زوال شروع ہو چکا بھارت کے اندر, اور ہر طاقتور کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ وہ جیت جائے گا, اور وہ ضرور جیتے گا. لیکن آج دیکھ لیں کہ مودی کا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بہت ہی اہم جو اس کی پاور بن چکی ہے بھارت کے اندر اور جس پوزیشن میں ہے, اسے ہلایا نہیں جا سکتا. لیکن آج مودی کے حوالے سے بھی آپ کو یہ شواہد ان کی سرکار کے خلاف جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن جماعتیں تو خیر بات کرتی ہیں, لیکن عوام کا سامنے آ کر یہ سوال کرنا کہ تم ہوتے کون ہو ہمارے فیصلے کرنے والے, اور ہم جو ہیں وہ تمہارے سے اس کا ضرور حساب لیں گے. ویورز آپریشن سندور جاری ہے, بھارتی فضائیہ, مکمل تفصیلات ببلی بریفنگ مناسب وقت پر دی جائے گی. اور یہ کہنا ہے مودی کی حکومت کا, اور مودی کی سیاست کیسے ختم ہوئی ہے. ٹویٹر سپیس پہ مودی کو نااہل حکمران کہا جا رہا ہے. انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے صلح کرانے والا, کیونکہ ہم تو ہار گئے, ہماری بیسز تباہ ہو گئی, پھر ٹرمپ درمیان میں آ گیا. انڈیا میں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ مودی نے چائنا اور پاکستان کو مزید قریب کر دیا, اور مودی کو پارٹی کے اندر سے دباؤ اس میں بڑھ رہا ہے. پوری دنیا انڈیا کو رافیل طیارے گرنے کے بعد ایک فیلڈ اسٹیٹ جو ہے وہ قرار دے رہی ہے. اور میں آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ سی این این کیا کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار نے جب پاکستان کے حملے دیکھے تو امریکہ کی طرف دوڑ لگائی, اور کشمیر کا مسئلہ ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بنے گا, کیونکہ پہلے شملہ معاہدے کے تحت اس میں بھارت کو کسی دوسرے ملک کی مداخلت گوارا نہیں تھی. اب یہ بھی سوال ہو رہا ہے نا کہ شملہ معاہدے کو آپ دیکھیں, آپ نے اس میں یہ پہلے سے طے کر لیا کہ تھرڈ کنٹریز کے اندر رول پلے نہیں کرے گا, تو وائی امریکہ از پلئنگ دس رول. لیکن کشمیر اس خطے کے اندر سے ایک دوبارہ سے اہمیت اختیار کر گیا ہے. اس بار ٹرمپ صدارتی ٹینیور جب ان کا ختم ہوگا تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی پوزیشن میں ریٹائر ہونا چاہتا ہے یا اپنے ٹینیور کو ختم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے جس میں اسے گلوبل پیس میکر کے طور پر یاد رکھا جائے. تو اب اسے گلوبل پیس میکر کے طور پر یاد رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا, کیونکہ 7 دن پہلے تو آپ کا خیال تھا کہ جنگ اپنی خود لڑیں, ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے.
اور وہاں سے کوئی وار ٹرافی آپ چاہتے تھے. یہ کرنا کیا چاہ رہے تھے کہ جو سچویشن پاکستان کے دفاع کے بعد, مضبوط دفاع کے بعد, جواب کے بعد پیدا ہوئی, اس میں امریکہ نے آ کر سیز فائر کروایا. انہوں نے بعد میں بھی سیز فائر کروانا تھا. پاکستان تو پہلے ہی کہہ رہا تھا نا کہ سیز فائر کرواؤ. تو پاکستان کو اگر خدا نہ خواستہ حملے میں نقصان زیادہ ہوتا اور اتنا نقصان ہوتا جتنا پاکستان نے بھارت کا کیا, مختلف بیسز تباہ کر دی, ان کے گریڈ سٹیشنز تباہ کر دی اور سائبر اٹیکس, تو پھر بھارت نے آ کر پاکستان کے درمیان بھی صلح کروانی تھی. لیکن سچویشن چینج ہو جاتی, اس وقت بھارت کا پلڑا بھاری ہوتا اور پھر اس خطے کے اندر ایک کمزوری پاکستان کی وہ دنیا میں اسے ایکسپلوئٹ کیا جاتا. لیکن اب پاکستان کا پلڑا بہت بھاری ہے, جسے اب بھارت کو ختم کرنے کے لیے کئی صدیاں لگیں گی. اور اب اس جیت کو جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کی, اب اسے ٹیکسٹ بک میں بھی پڑھایا جائے گا. تو یہ فرق ہے سر گلوبل پیس میکر. انہوں نے بننا پھر بھی نعرہ یہ لگانا تھا کہ لڑائی مت کرو. لڑائی جب بڑھتی نا اور پاکستان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی تو پھر بھی یہ نعرہ لگنا تھا. مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمان اسدالدین اویسی کا ٹویٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش کسی دوسرے ملک کے صدر کی بجائے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جنگ بندی کا اعلان کرتے. ہم شملہ 72 کے سمجھوتے کے بعد سے تیسرے فریق کی مداخلت کی مخالفت کرتے رہے. کانگریس کے ترجمان اور سابق وزیر جے رام رمیش وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی کے تاریخی اعلانات کے پیش نظر اب پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ وزیر اعظم ایک آل پارٹی اجلاس کی صدارت کریں اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں. کانگریس کے رہنما بھی پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ نے بھارت و پاکستان کے درمیان اچانک سیز فائر کیسے کروا دیا, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. مسئلہ کشمیر میں بھی عالمی سطح پر دوبارہ اٹھایا گیا اور تیسری غیر جانبدار ملک میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ مذاکرات بھارت نے یہ سب کچھ کیسے مانگ لیا. اب خبر اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان اب کیا کرے گا. پاکستان کو سر ایک تو اپنی واٹر ٹریٹی اس کو سیکیور کرنا ہے. پاکستان کا جو پانیوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں. پھر غیر ملکی طاقتوں کو جو امن معاہدے میں مدد کر رہی ہے, یہ سمجھنا چاہیے کشمیر اب بھی مسئلہ کشمیر ہے, اہم مسئلہ ہے اور اسے بھارت کو بتانا چاہیے کہ جیسے ٹرمپ نے بات کی اسے بغیر باقی مسائل جنم لیتے رہیں گے. بھارت فالس فلیگ آپریشن کرتا رہے گا اور مودی مذہب کے نام پر ووٹ جو ہے پوری دنیا سے یہ سوال اٹھاتا رہے گا, اپنے لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ اب اس کو موقع ملے گا اور دوبارہ یہ اقتدار میں آئے. اب اس جنگ کے اور اس کے نتائج اور بھارت کے اندر اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس کی اب یہ آخری حکومت ہے, اسے اگلی بار حکومت یا دیکھیے گا آپ اس کی اپنی پارٹی میں لوگ کہیں گے کہ مودی کی جگہ ہم کسی اور کو لے کر آئیں. تو یہ اب آپ کو ایک ڈیفرنٹ جو پاور ایکویلبریم ہے بھارت کا, یہ مجھے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں آپ کو ویورز پاکستان کو جو سپورٹ دنیا سے ملی, ترکی, آذربائیجان اور پھر باقی ممالک جس میں ایران بھی ہے, جس میں اور بھی دوست ممالک ہیں, انہوں نے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اب دیکھیں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے, میں آگے بڑھنے سے پہلے کہ پوری دنیا میں جو جشن منایا جا رہا ہے پھر آذربائیجان کا رول وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. افغانستان نے پاکستان کے لیے کوئی ایک سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے لوگوں کو پاکستان میں جگہ دیں. ہم نہیں دیں گے جگہ, بھاگ جاؤ یہاں سے. اور پاکستان کا موقف جو ہے بالکل ٹھیک ہے, جو پاکستانی نہیں ہے وہ یہاں سے نکلے, کھاؤ پاکستان کا اور پاکستان کے اوپر الزام لگاؤ ہم آپ کی 3 نسلوں کی میزبانی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان جو افغانستان نے ہمارے ساتھ کیا, ہم کہہ رہے ہیں برادر ملک. آپ دیکھ لیں DGISPR نے کیا کہا کہ برادر ملک کے اوپر بھی حملہ کیا گیا بھارت کی طرف سے, لیکن وہ ہمارے حق میں ایک بیان جی وہاں سے نہیں آیا. آذربائیجان نے جی وہاں پہ حق میں پاکستان کے جشن منایا جا رہا ہے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, جھنڈے اٹھائے ہوئے لوگوں نے. اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آذربائیجان جو ڈیل ہے یہ سر بڑی امپورٹنٹ ہے. اور گزشتہ برس ستمبر میں پاکستان نے آذربائیجان کو JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے اور مسلم ممالک میں بھی جشن منایا جا رہا ہے. چین میں جشن منایا جا رہا ہے. مصر میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر پاکستان کی تعریف کی ہے. عرب ممالک میں پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں. یمن میں لوگ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. ترکی میں پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا آپ کے حق میں بات کر رہا ہے اور عرب ممالک کی عوام انڈیا کا مذاق اڑا رہی ہے اور مودی پوری دنیا میں اس وقت مذاق بن گیا. چائنا میں سر میمز بن رہی ہیں. تو دنیا اس وقت تقسیم ہوگی اور اب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو نفرت تھی بھارت کے لیے, بھارت کی سرکار کے لیے, مودی کے لیے, اب دنیا یہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں نفرت ہے کیا. تو پھر یہ اس وقت کی سچویشن ہے. پاکستان سے باہر پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور حالات ہمارے کس طرف جا رہے ہیں,
یہ اس کا ایک مکمل خاکہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور پھر سے یہ بھارت کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے جس انداز میں بھارت کو اس کے گھٹنوں پہ لا کر کھڑا کر دیا اور ان کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا، ان کے رافیل طیاروں کی حقیقت بتائی، یہ کبھی نہیں بھولیں گے. اور بھارت کے اندر انٹرنیشنل جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کی آواز، ان کے دفاتر پر اٹیک کیا جا رہا ہے. اور بھارت کس قسم کے وہاں پر لوگ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں نا، آپ کو ایسی آوازیں جو آپ کے مفادات کے خلاف ہوں، آپ RSS کا ایجنڈا ٹو کر رہے ہوں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا ہو جی، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے. اب CNN کے چیف گلوبل افیئرز نمائندہ ہیں میتھیو چانس، ان کی ایک ویڈیو جس نے پورے بھارت کو جلا کر راکھ کر دیا. اور اس وقت جو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے، میتھیو چانس نے پاکستان کی طرف سے بھارت کے گرائے گئے رافیل طیارے پر یہ ڈاکومنٹری بنائی تھی. اب اس ڈاکومنٹری کو اگر آپ جا کر دیکھ سکیں تو اس ڈاکومنٹری کے اندر ان جگہوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جہاں پر یہ طیارے گرے. میتھیو چانس جو ہیں وہ جا کر بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، طیارے گرے اس کی آئیڈینٹیفائی ان سے کیا گیا، ان کے پرزوں کو دیکھا گیا، تو پتہ ہی چلا کہ 5 انڈین ایئر کرافٹ دیٹ دا پاکستان انسسٹ اٹ بلاسٹڈ آؤٹ آف دا اسکائز. بالکل جی. اس کے اوپر انہوں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کہ نیشنل اسپوکس پرسن BJP نلن کوہلی، وہ کہتے ہیں بیکاز اف دیٹ واز دا کیس اینڈ اف something of that extent had happened، کہ ایسا کچھ ہوا ہوتا، we would have told the whole nation. سر آپ نہ بتائیں، آپ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں، آئی وٹنسز کو دیکھیں، ان جہازوں کو دیکھیں، ان تصویروں کو دیکھیں، اس آگ کو دیکھیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دیوالی کے جو پٹاخے تھے وہ چل رہے تھے. ہمیں بھارتی ٹیگ کر کر کے، بھارت میں تو خیر اب ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، بلاک کر دیا گیا ہے چونکہ آپ سچ کو سن نہیں سکتے. کہہ رہے تھے جی کہ دیوالی مبارک ہو. تو بھائی جان اب دنیا کو بتائیں کہ جو کچھ آپ کے ملک کے اندر ہوا، اور آپ کو پاکستان کے جو اصل آرسنل تھے انہوں نے بتا دیا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور میں آپ کو ویورز جاتے جاتے ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں بھی آپ ہیں، آپ نے آج پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 1000 سبسکرائبرز ہمارے پورے کروائیں. اور یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے. 456 ہو چکے ہیں، 500 کے قریب اور سبسکرائبرز ہیں، اس کو بھی آپ پورا کروا دیں تاکہ ہم وہ جو بیریئر ہے مونیٹائزیشن کا وہ توڑ سکیں. اور انشاءاللہ جتنا یہ چینل گرو کرے گا اتنا لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور آج مجھے میری ٹیم نے یاد کروایا کیونکہ میں اکثر یہ بھول جاتا ہوں، اور میں نے اس کو خاموشی تھی. کنٹینٹ آتا ہے، میں اس کے اوپر جو بھی ڈاکومنٹری میری ایفرٹس ہوتی ہیں میں کرتا ہوں. اس کے پیچھے ایک ٹیم کام کر رہی ہے، ایڈیٹرز ہیں، کاپی ایڈیٹرز ہیں، پروڈکشن ٹیم ہے، جو اینیمیٹرز ہیں جو بیٹھ کر دن رات کام کرتے ہیں. تو ان کو سپورٹ کریں، اس کاز کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان جو ہے عوام کو فائدہ ہو. سر ہم یہی کر سکتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر. اور مجھے اب یہ افسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. 5 برس پہلے جب ہم نے عرفان ہاشمی آفیشیل کا آغاز کیا، اس وقت ہمیں اس کا آغاز کرنا چاہیے تھا، لیکن دیر نہیں ہوئی جی. آپ کے تعاون سے ہم اسے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنائیں گے. فیکٹس آپ وہاں پر جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کو ایگزیجریٹڈ ڈیٹا وہاں پہ نہیں ملے گا. ہر چیز ڈاکومنٹس کے ساتھ، ڈاکومنٹریز وہاں پہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ڈاکومنٹری فالس فلیگ آپریشن پہ کی ہے، وہ جا کر ضرور دیکھیں. اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس پہ مزید جو ہے وہ بات کروں گا. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.